अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद मालिक। पूरा पाकिस्तान एक मुकदमे के साथ जुड़ा हुआ है और वो है पनामा केस। आज 3 मेंबर बेंच ने, जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच था, उसने अपना फैसला महफूज कर दिया। फैसला तो महफूज हो गया, मगर अब सवाल किया जा रहा है क्या वज़ीर आज़म महफूज हैं, क्या उनकी हुकूमत महफूज है, क्या उनके घर वाले महफूज हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है। एक हर तरफ लीगल ओपिनियन में, पॉलिटिकल हलकों में एक चीज़ बड़ी इस्टेब्लिश हो गई है कि जी जो ट्रायल होना है, जो नैब ट्रायल है या अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जो ट्रायल है, ये एक फोरगॉन कंक्लूजन है, ये तो होना ही होना है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या उससे पहले कोर्ट उनको डिस्क्वालीफाई भी करेगी। आपको याद है जो FZE कैपिटल, जिसमें फेमस वो अकामा का मसला शुरू हो गया है कि जी डिफेंस मिनिस्टर के पास भी अकामा है, शायद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के पास भी अकामा है, प्राइम मिनिस्टर के पास भी अकामा है UAE का, उन्होंने बताया नहीं है। वो कहते हैं कि वो स्मोकिंग गन है कि जिसके ऊपर उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। उसमें भी डिस्क्वालिफिकेशन में भी 2 कदम की बात हो रही है। एक है कि सिंपल कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, तो क्या उसके तहत डी सीट होंगे? अगर डी सीट होंगे तो वो फौरन बाय इलेक्शन में दोबारा आ सकते हैं। कि क्या 62, 63 के तहत उसमें डिस्क्वालिफिकेशन होगी, जिसमें कम से कम 5 साल है। और अगर डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो फिर कौन नया वज़ीर आज़म होगा? क्या वो 3 महीने के लिए होगा कि अगले 9 महीने के लिए, 10 महीने के लिए होगा? और अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होगा? पार्टी टूटेगी, पार्टी रहेगी। एक से एक सवाल, 50 किस्म की थियोरीज चल रही हैं। इसलिए ये 2 सियासी और लीगल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त। और इस पर मैंने आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल बनाया है। मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं मेरे बहुत पुराने दोस्त हामिद मीर साहब, जो इस्लामाबाद में आपने ख़बर भी आप हमेशा देते हैं, आपने इंतशार भी कभी कभी कहते हैं आप फैलाते हैं, काफ़ी उस पर सारी बात होगी। हामिद मीर साहब कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ़रोग नसीम साहब, सेंटर फ़रोग नसीम। इज़ अ वेरी एमिनेंट लॉयर, और मैं पहले ही हमेशा बताता हूँ, पॉइंट आउट करता हूँ, यंगेस्ट एडवोकेट जनरल भी थे। और थोड़ी देर में हमें वसीम बदामी ज्वाइन करेंगे। 11th आवर उनका प्रोग्राम है, इसलिए मेरा ख्याल है 11th मिनट पर ज्वाइन करेंगे। अब फ़रोग के पास जाने से पहले हामिद, पहले तो 2 सवाल, डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर आपके ख्याल में? जितनी प्रोसीडिंग मैंने देखी है, क्लोजली वॉच की है, लीगल एक्सपर्ट्स की मैंने ओपिनियन भी सुनी है, और कुछ माजी की जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं उनको भी सामने रखे, तो बहुत मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब का बचना काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। कोई मौज़ा ही उनको बचा सकता है। उसमें अब सिर्फ जो आपने अपने इंट्रो में जो आपने कहा कि क्या वो सिर्फ डी सीट होंगे, इलेक्ट होकर वापस आ जाएंगे, इस पे फ़रोग नसीम साहब आपको बताएंगे कि जो आर्टिकल 62 और 63 है, उसमें ऐसे कौन कौन से उसके क्लॉजेज़ हैं जिसके तहत के नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो काफ़ी गैर महफूज हो चुके हैं। ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स का मसला नहीं है, बल्कि फोर्जरी का भी उसमें मामला ज़ेर बहस आया है, फेक डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट की गई हैं, वो भी मसला आया है, मनी ट्रेल का पता ही नहीं चला, और UAE गवर्नमेंट जो है उसने इनकी मनी ट्रेल को बिल्कुल ही उसको वेरीफाई करने से इनकार कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मामला सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन का है, इसमें हुदैबिया वाला मामला भी खुलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आज तो जो नैब ने आके बड़ा खौफनाक, अब वो अब आया, बल्कि बड़ा मज़ेदार एक्सचेंज हुआ। उन्होंने आके उनसे पूछा, उनके लॉयर से, तो उन्होंने कहा जी हम इस पे कंसिडर कर रहे हैं, 1 हफ़्ता लगेगा। तो उन्होंने कहा ये जैसे ज़रात अफसर पूछा क्या ये कंसिडरेशन रियलिटी बन रहेगी, ये बताएं। तो फिर उन्होंने कहा जी बाय नेक्स्ट वीक हम डेफिनेट हफ्ता क्यों चाहिए नैब को? ये सोच रहे हैं कि शायद फैसला आ जाएगा तो फिर उसके मुताबिक कुछ करें। जाहिर बात है कि नैब के चेयरमैन जो हैं कमर ज़मान साहब, उनको JIT ने भी काफ़ी ग्रिल किया था और उसको बुलाया था, और उन्होंने बयान भी रिकॉर्ड किया था। और इसमें अब सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट भी नैब से कोई इतनी सेटिस्फाइड नहीं है। तो नैब में यकीनन ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि कोशिश करेंगे स्पेस देने की प्राइम मिनिस्टर को, जिस तरह के SCCP ने नहीं, लेकिन चौधरी कमर रिटायर आई थिंक मेरे ख्याल में अक्टूबर या नवंबर में हो रहे हैं। तो क्या वहाँ ये सोच तो नहीं चल रही कि जो लोग हैं कह रहे हैं जी हफ्ता देख लें, अगर तो फैसला आ गया फिर तो पक्का खोल देंगे, अगर फैसला कोई सुप्रीम कोर्ट का आधा हुआ। देखिए एक चीज़ है इसमें, फ़रोग नसीम साहब आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे, ये इम्प्लीमेंटेशन बेंच है। इस इम्प्लीमेंटेशन बेंच ने अपना काम जो है वो यहीं पर ख़त्म नहीं कर देना कि प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया और रेफरेंस भेज दिया। तो अगर ये वाकई इम्प्लीमेंटेशन बेंच है, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो इसने फिर अपने फैसले को इम्प्लीमेंट भी करवाना है। और ये बेंच जो है ये मेरा ख्याल है इसको कायम रहना चाहिए
جب تک کہ اس کے پورے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو پیمز اسلام آباد میں ہوا ہے کہ ظفر حجازی صاحب جن کی آج ضمانت منسوخ ہوئی تھی تو ان کو گرفتار کر لیا تھا ایف آئی اے نے. ان کو پھر میڈیکل گراؤنڈز میں بیماری کا بہانہ بنا کے تو ان کو پیمز میں لے آئے. وہاں پہ کچھ رپورٹرز پہنچ گئے اور انہوں نے جب دیکھا کہ ظفر حجازی صاحب تو ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, ٹھٹھے مار رہے ہیں, تو انہوں نے ڈاکٹروں سے پوچھا جی ان کی میڈیکل رپورٹ ہمیں دکھائیں. تو ڈاکٹروں نے پھر ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کو بتا دیا. تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کیا ہوا ہے؟ وہاں پہ پولیس نے اور ایف آئی اے نے مل کے صحافیوں کو مارا ہے. ایک خاتون رپورٹر جن کا تعلق چینل 24 سے تھا, وہ فلم بنا رہی تھی اس کی ظفر حجازی کی, اس کا آئی فون چھین لیا ہے. ایک اور کیمرہ مین تھا, اس کا کیمرہ جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ابھی بھی جو اسٹیٹ مشینری ہے وہ ایک ایسے شخص کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے جس پہ سپریم کورٹ کے حکم پر مقدمہ درج ہوا ہے, جس کی آج ضمانت منسوخ ہو گئی ہے. تو اگر یہ ظفر حجازی کو بچانے کے لیے یہ کچھ کر سکتے ہیں تو پھر نیب جو ہے وہ پرائم منسٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے. پھر میں لیگل ان سے پوچھتا ہوں, یہ والیوم 10 میں کیا ہے؟ آج انہوں نے ہلکی سی جھلکی دکھائی, وہ خواجہ حارث نے بھی دیکھی, جھلکی دیکھ کے بند کر دیا. والیوم 10 میں کیا ہے؟ آپ نے ان کے امپریشن نوٹ نہیں کیے تھے جب خواجہ حارث صاحب وہ سارا کچھ پڑھ رہے تھے تو ان کے چہرے کے تاثرات انہوں نے بڑی کوشش کی چھپانے کی اپنے. تو اس میں دیکھیں کہ مالک صاحب والیوم 10 جو ہے نا وہ اس میں جے آئی ٹی اور کچھ فورن گورنمنٹس کی کورسپونڈنس ہے, اور وہ کورسپونڈنس اس لحاظ سے بہت اہم ہے. اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ دو جو فورن گورنمنٹس تھیں انہوں نے جے آئی ٹی کے ساتھ تعاون کیا ہے, لیکن کچھ فورن گورنمنٹس جو کہ بڑی پاورفل طاقتیں ہیں اس دنیا کی, انہوں نے نہ صرف یہ کہ جے آئی ٹی کے ممبروں کے ساتھ تعاون نہیں کیا بلکہ ان کو ویزا دینے سے بھی انکار کر دیا. اور اس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو ہمارے دوست مسلم لیگ نون کے کہتے ہیں یہ انٹرنیشنل کانسپریسی ہے, ان کی یہ تھیوری غلط ثابت ہو جائے گی. میں بھی نام لے کے تو پاکستان کی فورن پالیسی کے لیے کوئی خطرات پیدا نہیں کرنا چاہتا, کوئی مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ آپ نے پہلے کہہ دیا کہ میں انتشار پیدا کرتا ہوں. لیکن اگر یہ والیوم 10 سامنے آ گیا, جیسا کہ آج جسٹس عظمت سعید صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سامنے آ سکتا ہے یا آ جائے گا, اگر یہ سامنے آ گیا تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو مسلم لیگ نون میں ہمارے دوست جو کہتے ہیں کہ جی یہ انٹرنیشنل کانسپریسی ہے, ان کی یہ تھیوری غلط ثابت ہو جائے گی. دنیا کو پتہ چلے گا کہ کس طرح ایک انٹرنیشنل پاور, ایک کولونیل پاور, اور اس کولونیل پاور کا ایک اتحادی ملک جو کہ آج اسرائیل کے ساتھ آج کل بڑے قریبی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور جو کہ مسلم ورلڈ میں بھی فتنہ و فساد پھیلانے میں اس کا بڑا کردار ہے, کس طریقے سے انہوں نے جے آئی ٹی کے ساتھ عدم تعاون نہیں کیا, صرف ان کو ڈسکریج کیا ہے, ان کو پھٹکنے نہیں دیا اپنے پاس, ان کے ساتھ اتنا سا تعاون بھی نہیں کیا. ٹھنڈا موسم ہوتا ہے اس ملک میں. جی ہاں بالکل ٹھنڈا موسم ہوتا ہے, لیکن اچھا ابھی ٹھنڈے موسم کے بعد ابھی گرم موسم کی بات کروں گا. میں آپ سے چودھری نثار کی بات کروں گا, اور سنا ہے جو میری اطلاع یہ ہے کہ جو سیریس نام اس وقت تک فائنل ہوا ہے پرائم منسٹر کے لیے, اگر پرائم منسٹر ہٹ جاتے ہیں انٹرم پرائم منسٹر کے لیے, وہ شاید چودھری نثار صاحب کے دکھوں میں اور اضافہ ہوگا اس سے. وہ ابھی یہاں پر میں سے بات کریں گے. میں ذرا فروغ صاحب سے بات کر لوں. السلام علیکم فروغ صاحب. دو سوال, ایک تو جو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ فیصلہ آپ کے خیال میں کتنے دنوں میں آ جائے گا, کتنے دنوں میں فیصلہ آ جائے گا, اور ڈسکوالیفیکیشن یہ تو اب سب کا, اب اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا, سب کا یہ ایک سارٹ آف یونانیمس اوپینین بن گیا ہوا ہے کہ جی ٹرائل تو ہونا ہے, یہ ریفر ہوگا. اب لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ٹرائل سے پہلے کیا سپریم کورٹ ڈسکوالیفائی کریں گی پرائم منسٹر کو, اور اگر سپریم کورٹ کے بینچ کرتا ہے تو کیا یہ سمپل ڈی سیٹنگ ہوگی جس میں آپ دوبارہ آ سکتے ہیں اپنا بائی الیکشن جیت کے, کہ کیا یہ وہ کم از کم 5 سال یا 10 سال والی قدغن ہوگی؟ دونوں چیزوں پہ فروغ کامنٹ کیجیے گا. دیکھیے پہلی بات تو مالک جو آپ نے یہ کہا ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا, تو یہ اٹس ایز گڈ ایز یور اور مائی گیس, کوئی ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. لیکن اگر تھوڑا سا ٹریک ریکارڈ دیکھیں, پرانا جو کیس چلا تھا, جو 20/4/2017 کو جو فیصلہ آیا تھا, میرے خیال میں 1.5-2 مہینہ لگے تھے, اس کے بعد فیصلہ آیا تھا. اور اس وقت ہیئرنگ بڑی لمبی ہوئی تھی اور بہت سی چیزیں سامنے نہیں تھیں, اس طرح کے جے آئی ٹی میں جو انکشافات تھے وہ بھی نہیں تھے. اب بہت سی بلیک اینڈ وائٹ چیزیں ہیں, اور اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں جو کامنٹس ججز نے دیے ہیں, اس میں جو بڑے معزز جج جسٹس اعجاز افضل صاحب ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو 20/4/2017 کا آرڈر ہے, ہم نے اس کے پیرائے میں فیصلہ کرنا ہے. یعنی انہوں نے
اس ججمنٹ کو کوئی نیا ججمنٹ نہیں دینا, اسی کے پیرائے میں ہو کے ایک فیصلہ دینا ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یعنی جو بڑا لیبر جو ججز کرتے ہیں تو وہ آلریڈی وہ کر چکے ہیں, یعنی 20/4 کے بعد کی یہ کہانی ہے. اب اس کا پیرایہ یہ ہے کہ جو جے آئی ٹی نے رپورٹ دی ہے, تو کیا اس جے آئی ٹی کی رپورٹ اور جو مٹیریل ہے, جو ایویڈنسز ہیں, کیا میاں صاحب کی جو وکلا ہیں اس کو ڈسلوج کر سکے ہیں یا نہیں ہے. میری اپنی ریڈنگ یہ ہے کہ بہت سا ایسا مٹیریل ہے جو کہ میاں صاحب کے وکلا نے جے آئی ٹی کا ڈسپیوٹ بھی نہیں کیا. تو اگر ڈسپیوٹ نہیں کیا تو وہ تو ایکسیپٹ ہو ہی گیا, وہ تو بات ہی ختم ہو گئی. اور جو ڈسپیوٹ کیا بھی ہے اس کی جتنی بھی اسٹرینگتھ ہے وہ ہمارے آپ کے سب کے سامنے ہے. اچھا, اقامے کی جو بات ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر آپ کو آنسر بھی ملے گا جو آپ کا سوال ہے. اقامے میں جیسے فار ایگزامپل میاں صاحب کی طرف سے ان کے ایک بیٹے نے, فرزند نے شاید یہ فرمایا تھا کہ نہیں جی ہم نے تو ایکچول سیلری بھی نہیں لئی اور یہ تو اقامے کے لیے ہے, اور دراصل کوئی ان کی آف شور کمپنی بھی نہیں ہے. میرے خیال میں نیوز یا جنگ میں اس طرح کا ایک آرٹیکل بھی آیا تھا. اب دو پاسبلٹیز ہیں. ایک تو پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ جو نئی آف شور کمپنی ہے FZ LLC جو ہے, یہ بھی بالکل غلط ہے, اور میاں صاحب نے سیلری بھی نہیں لئی اور یہ پھر صرف اقامے کے لیے یہ سارا کام کیا ہے. تو جو 62-63 کا پیرایہ ہے, جو سجیشیس ہونے کا جو پیرایہ ہے, اس میں یہ نہیں لکھا کہ صرف آپ پاکستان میں سچ بولیں گے اور پاکستان کے باہر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. تو اگر پاکستان کا پرائم منسٹر یا ہولڈر آف پبلک آفس اقامہ لینے کے لیے یہ ایک مس ڈیکلیریشن کر دیتا ہے تو وہ تو جھوٹ ثابت ہو گیا, تو صادق اور امین کی کیٹیگری سے نکل گیا. تو اگر تو یہ جھوٹ ہے تو پھر بھی وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, اور اگر سچ ہے انہوں نے یہ اس قسم کی سیلری لی ہے اور اس قسم کی انہوں نے ان کی آف شور کمپنی بھی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی آپ نے سیلری لی اور پھر ڈسکلوز بھی نہیں کیا, تب بھی آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. تو آئدر وے جو آپ کا سوال ہے ڈسکوالیفیکیشن کا, وہ بھی کافی ایسا لگتا ہے کہ شاید ہو جائے گا, لگتا اس کے چانسز کم ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن نہ ہو. اور تیسری جو آپ کا سوال تھا تو وہ یہ تھا کہ وہ بائی الیکشن لڑ کے آ جائیں گے اور جو 5 سال کی قدغن ہے. اچھا, یہ تمام چیزیں مورل ٹرپیٹیوڈ کی طرف جاتی ہیں کہ آدمی کا اتنا ڈیکلریشن جو ہے جو اس نے دیا وہ کم ہے اور اس کے ایکچول ایسٹس اتنے زیادہ ہیں, فائنینشیل ٹریل آج تک وہ نہیں دے پائے, جو بھی ججز کے کامنٹس ہیں آپ سب کے سامنے ہیں. تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ بائی الیکشن والی کیٹیگری ہے کہ بائی الیکشن میں لڑ کے واپس آ جائیں گے. یہ جا رہا ہے مورل ٹرپیٹیوڈ والی کی طرف, اور مورل ٹرپیٹیوڈ میں صرف تھوڑا ایک پرابلم یہ ہے کہ جو ریلیونٹ آرٹیکل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کنوکشن ہو مورل ٹرپیٹیوڈ کا. لیکن اگر اس کنوکشن تو کرے گی وہ ٹرائل کورٹ کرے گی, وہ سپریم کورٹ تو نہیں کرے گی. لیکن اگر اس قسم کا اگر اتنی اس طرح کی ایلیگیشن ہے اور ساتھ ساتھ پرجری اور غلط ڈاکیومنٹیشن دینا اور جھوٹ بولنا اور اوتھ پہ, کیونکہ جے آئی ٹی بھی ایکسٹینشن ہے سپریم کورٹ کا, تو جے آئی ٹی میں بھی اگر بیانات درست نہیں ہے, فوجری کی گئی ہے, اور سپریم کورٹ میں بھی یہ کی گئی ہے, تو پرجری بھی اور کنٹمپٹ آف کورٹ بھی. آج جسٹس اعجاز افضل صاحب نے ایک کامنٹ دیا تھا جس میں جو ان کا سوال کے طور پہ کویشچن تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کیا وہ ریپرزینٹیو آف پیپلز ایکٹ روپا کے اندر نہیں جاتا, الیکشن کمیشن کی ڈومین نہیں بن جاتی یہ جو ایشو ہے. میں اس پہ اسٹریٹ اوے مالک آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ یہ ایک کو وارنٹو کی پٹیشن بھی ہے, جو پٹیشن جس کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے, اور 2 ججز نے تو ڈائریکٹلی ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا اس بنیاد پہ کہ جو آپ نے تقاریر کی تو اس میں اتنا بڑا تضاد تھا اور آپ ابھی تک کوئی فائنینشیل ٹریل نہیں دے سکے. 3 ججز نے کہا جی ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں ہیں, ہم نے نوٹ کر لی ہیں, ہم نے اب اس پہ بھی فیصلہ نہیں دیا, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جے آئی ٹی جو ہے اس پہ ایک بھرپور کوئی ایویڈنس کلیکشن کرے اور پھر ہمیں بتائے تاکہ ہم بالکل شور ہو جائیں. اب جو قانون ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جو ہولڈر آف پبلک آفس ہے وہ اس کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے انٹر ایلیا امنگسٹ ادر تھنگس کہ اس کے پاس جو ایسٹس ہیں وہ اتنے ہی ہیں جتنے اس نے ڈکلیئر کیے ہیں. یعنی اتنے ایسٹس نہیں ہیں کہ اتنے زیادہ ایسٹس ہیں اور ڈکلیریشن اتنا سا ہے. پھر اس کو اپنا سورس اور ریسورس ہے انکم کی کہ کہاں سے آپ نے ڈرائیو کیا ہے, کہاں سے اتنے پیسے بنائے,
وہ یہ سارا دینا ہوتا ہے. اور اگر یہ مٹیریل بلیک اینڈ وائٹ عدالت کے سامنے آ جائے تو نہ اس کو الیکشن کمیشن میں بھیجنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو اسپیکر کے پاس بھیجنے کی ضرورت ہے. کو وارنٹوں کی وہ ریٹ ایشو کر کے ڈائریکٹلی ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے عدالت. ہائی کورٹ بھی کر سکتی ہے اور سپریم کورٹ بھی کر سکتی ہے. اچھا فروغ ایک اور بتائیے گا، ایک ٹھیک ہے جی 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 ایک بات اور بتائیے گا، پھر میں حامد سے ذرا پولیٹیکل پہ بھی آ جاؤں. اب پروسیس کیا ہوگا؟ یہ 3 ممبر بینچ دوبارہ بیٹھے گا، کیا یہ اپنا فیصلہ سنا دیں گے ججز کہ یہ اب فیصلہ جب تیار ہو جائے گا تو یہ رجسٹرار کو بتائیں گے، رجسٹرار صاحب بتائیں گے چیف جسٹس کو، وہ 5 ممبر بینچ دوبارہ کانسٹیٹیوٹ ہوگا اور پھر کھوسا صاحب یا جس نے وہی بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے وہ فیصلہ سنائیں گے کہ یہ 3 خود ہی سنا دیں گے اینڈ اٹ ول بی اوور؟ کیا ہوگا یہ اب؟ جی بڑا اچھا سوال ہے، میں ڈائریکٹ اس کا جواب دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 میں سے 2 نے تو فیصلہ فائنل کر دیا، تو لہٰذا وہ 2 لرنڈ ججز تو ایک طرح سے فنکٹس آفیشو ہیں اور وہ دوبارہ کسی بینچ میں بیٹھیں گے نہیں. اور یہ جو امپلیمنٹیشن میں بھی تمام ہیئرنگ جو ہوئی تو یہ جو 2 لرنڈ ججز تھے یہ نہیں بیٹھے، یہ صرف 3 کے جو ریمیننگ 3 تھے یہ بیٹھے. تو اب یہ انہی 3 نے فیصلہ کرنا ہے اور بینچ لیکن پورا 5 والا ہے. تو اگر ان میں سے ایک نے بھی فیصلہ میاں صاحب کے خلاف کر دیا تو یہ 3 versus 2 یعنی 3 تو ایک طرف ہو جائیں گے. یعنی ان ادر ورڈز کنٹینویشن تو ہے اس سینس میں کہ اس کا جو کاؤنٹ ہے وہ 5 میں سے دیکھا جائے گا کتنے ججز ایک طرف ہیں. لیکن یہ والا جو فیصلہ ہے وہ یہ 3 نے ہی کرنا ہے اور 3 نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے. مثال کے طور پہ 2 ججز یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو کلین چٹ دے دیں اور ایک جج یہ کہتا ہے نہیں جی یہ تو صادق نہیں، امین نہیں اور یہ کرمنل ٹرائل بھی ہو، تو وہ پھر ورڈکٹ 3 versus 2 میاں صاحب کے خلاف ہو جائے گا. چلیں میں ابھی پلیز اسٹے ود اس. ایک میں وسیم بدامی صاحب کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں، پروگرام جوائن کر لیا. 11th آور کے ہیں اور آلموسٹ 11 گھنٹے لیٹ ہی پہنچے ہیں پروگرام میں. یہ تو وسیم سے تو بھی بات ہوتی ہے لیٹ آنے کے اوپر. حامد ایک چیز بتائیں، ہے وسیم آپ لیٹ آ گئے ہیں، 11th آور والی ٹائمنگ نہیں کی آپ نے آج؟ سر میں معذرت خواہ ہوں، یہ آپ کو پتہ ہے کراچی کی ٹریفک کا اسلام آباد والی صورتحال نہیں ہے. پورا ملک ٹھیک کیا آپ نے، کراچی آپ سے نہیں ٹھیک ہو رہا. میں تو حامد سے کویسچن کر لوں، ویلکم بیک ٹو یو. حامد ایک 2 ایشوز بہت بن رہے ہیں. ایک تو یہی کہ جہاں پہنچ رہی ہے، نظر آ رہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں ٹورڈز، اگر ڈیزولوشن نہیں بھی ہوتی ہے، ڈی سیٹنگ نہیں ہوتی یا ڈسکوالیفیکیشن جیوری آؤٹ ہے اس پہ، ٹرائل تو سیدھا نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹرائل ہوگا، سب کچھ ہوگا. تو وہ 2 اگر ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے پھر ایشو بنتا ہے کون وزیر اعظم. بڑے نام چل رہے ہیں. میرا کل تک اپنا اندازہ تھا، جو میرا گیسٹیمیٹ تھا، میں اپنا بیٹ کر رہا تھا ایاز صادق کے اوپر. پچھلے 24 گھنٹے میں کچھ اطلاعات کے اوپر، کچھ اس کے اوپر، میرا فرنٹ رنر خواجہ آصف صاحب ہیں. اگر خواجہ آصف صاحب آتے ہیں، بنتے ہیں، اگر سچویشن بنتی ہے تو ان کی بھی اتنی خاص دوستی اب نہیں رہی چودھری نثار صاحب سے. دوستی میں ذرا پولائٹ طریقے سے بات کے تعلقات ہی نہیں ہے بھائی، کوئی اب تو بات چیت بھی ختم ہو گئی. تو بھی نہیں ہے. کیا اگر اس طرح کی سین ہوتا ہے تو کیا یہ ایک نیا پارٹی کے اندر گروپنگ ہوگی، کیا ہوگا؟ اس پہ ذرا بتائیں. آپ کے نزدیک کون آپ کے خیال میں انٹرم پرائم منسٹر ہوگا، اور چودھری نثار صاحب اس وقت کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے؟ دیکھیں وہ انٹرم پرائم منسٹر تو نہیں ہوگا، وہ ایک ریگولر پرائم منسٹر ہوگا، کیونکہ اس نے 3 مہینے کے لیے نہیں آنا. اس نے یہ جو جولائی کا مہینہ ہے تو فرض کرے اگر اگست میں ہوتا ہے تو اگست سے لے کے اس نے اگلے الیکشن تک اسی نے رہنا ہے. پہلی تو بات یہ وہ ریگولر پرائم منسٹر ہوگا. الیکشن میں وہی لیڈ کرے گا؟ نہیں، الیکشن میں تو نواز شریف صاحب لیڈ کریں گے، خواہ وہ پالیٹکس میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن لیڈ تو انہوں نے ہی کرنا ہے. اچھا، لیکن آپ کا خیال ہے کہ اب یہ جو پرائم منسٹر بنائیں گے انٹرم، یہ پھر الیکشن تک رہے گا یہی پرائم منسٹر؟ پرائم منسٹر چینج نہیں ہوگا؟ پرائم منسٹر چینج نہیں ہوگا، پرائم منسٹر یہی رہے گا. اب دیکھیں اس میں نام تو یقیناً آپ کو بھی بہت سے نام آپ نے سنے ہوں گے، میں نے بھی بہت سے نام سنے ہیں. تو جو ایک ودن مسلم لیگ نون کے اندر، کیونکہ پنجاب کی پارٹی ہے تو پنجاب کے ایم این ایز اس میں زیادہ ہیں، ان میں جو سب سے زیادہ جو ایم این ایز کے اندر جو سب سے بندہ پاپولر تھا وہ شہباز شریف تھا. ٹھیک ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کا خود یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر اس پوائنٹ پر میں پنجاب سے ہٹ گیا
تو مجھے ریپلیسمنٹ تو اسلام آباد میں بیٹھ کے پنجاب کیوں نہیں چلا سکتے؟ وہ چلا سکتے ہیں، لیکن اس میں اب آپ کو یہ بھی تو دیکھنا نا کہ اپوائنٹنگ اتھارٹی جو ہے، نامینیشن اتھارٹی جو ہے، وہ تو نواز شریف صاحب ہے نا. تو نواز شریف صاحب نے اپنی مرضی کرنی ہے، انہوں نے اپنا بندہ لے کے آنا ہے. تو ان کا ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کا خیال ہو کہ شہباز شریف صاحب کو فی الحال پنجاب میں رہنا چاہیے. اچھا اب دیکھیں اسلام آباد میں پھر کون لوگ رہ گئے ہیں. تو خبر کیا آپ کی؟ خبر آپ نے دیکھے نا، آپ نے صحیح نام لیے، 2 نام. ایک آپ نے ایاز صادق صاحب کا لیا ہے، ایک آپ نے خواجہ آصف صاحب کا لیا ہے. پہلے نام احسن اقبال صاحب کا بھی چل رہا تھا، شاہد خاقان عباسی کا بھی تھا. احسن اقبال کا تو میں نے سنا نا اپنا نام خود ڈلوایا تھا. یہ مجھے نہیں پتا. خرم دستگیر صاحب کا بھی نام تھا. اور آپ دیکھیں کہ غلام دستگیر جو ان کے والد ہیں وہ بھی آج کل اسلام آباد آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس کی ہر میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں. آج مجھے فوٹیج میں نظر بھی آ رہے تھے. اب ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ اس لیے فیورٹ بن گئے تھے کہ ایاز صادق صاحب کی چودھری نثار سے بڑی پرانی دوستی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایاز صادق صاحب نواز شریف یہ ایکسن میں بھی اکٹھے تھے، ایکسن میں بھی اکٹھے تھے. تو ایاز صادق صاحب نواز شریف صاحب کے بھی بڑے قریبی ساتھی ہیں، اور نواز شریف صاحب ان پہ بہت ٹرسٹ بھی کرتے ہیں اور ان پہ فخر بھی کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بائی الیکشن جیتا لاہور سے. لیکن اس میں مسئلہ یہ آ گیا کہ ایاز صادق صاحب چودھری نثار کے بہت قریب ہیں. تو میرا خیال ہے یہاں سے ان کا تھوڑا سا کام خراب ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب کے بارے میں مسلم لیگ نون کے اندر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ کمپیریٹیولی ذرا نیا آدمی ہے، یہ پرانا نہیں ہے. جس طرح کہ چودھری نثار علی خان صاحب 85 سے آ رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب 90s میں سینیٹر بنے تھے. تو اس صورتحال میں خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کا نام آگے آ گیا. اور پرسوں جب نواز شریف صاحب سیالکوٹ ان کے حلقے میں گئے اور وہاں پہ ورکرز کنونشن بھی ہوا، اور خواجہ صاحب کا 2-3 دفعہ نام بھی لیا اپنی تقریر میں نواز شریف صاحب نے، تو بہت سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی کہ اب جو فرنٹ رنر ہے وہ خواجہ آصف ہے. اب فرض کریں کہ ابھی کنفرم تو نہیں ہے لیکن خواجہ آصف صاحب فرنٹ رنر ہیں، ان کے پیچھے احسن اقبال صاحب ہو سکتے ہیں، اس کے پیچھے خرم دستگیر صاحب ہو سکتے ہیں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب بھی جو ہے ان کا بھی نام ہم مسترد نہیں کر سکتے. لیکن فرض کریں اگر خواجہ آصف صاحب ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا، آپ مسکراتے کیوں ہیں بات کرتے ہوئے؟ نہیں، اگر خواجہ آصف صاحب ہوں گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر چودھری نثار صاحب ان کی کیبنٹ میں شامل نہیں ہوں گے. تو خود بخود جو ہے وہ چودھری نثار صاحب سائڈ پہ ہو جائیں گے. پارٹی نہیں چھوڑیں گے چودھری نثار صاحب، نواز شریف صاحب کو ڈچ بھی نہیں کریں گے، فارورڈ بلاک بھی نہیں بنائیں گے. لیکن خواجہ آصف صاحب کا یہ کمال ہوگا کہ چودھری نثار صاحب گھر بیٹھ جائیں گے. چل ابھی ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، اور بریک کے بعد ابھی وسیم بدامی بھی آ گئے ہیں ہمارے ساتھ، گفتگو میں شامل ہوں گے. ایک تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بزنس کمیونٹی کیا کہہ رہی ہے. اسٹاک مارکیٹ جو فیصلہ آنے سے پہلے بہت بری طرح گری تھی، دوبارہ سٹیبل ہو گئی ہے. تو کیا مارکیٹ کیا دیکھ رہی ہے؟ کیا انہوں نے ایک لے لیا ہے کہ ایز ریزائن ٹو دا فیٹ کہ یہ ہونا ہے تو اس لیے چلیں ایک نئے سیٹ اپ کی طرف چلتے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. حامد صاحب ذرا کراچی چلیں. جی وسیم بیٹھے ہوئے. وسیم ونس اگین ویلکم ٹو دا پروگرام. یار یہ بتاؤ، آپ کے کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے اسٹاک مارکیٹ کریش ہوئی، بڑا سسپینس تھا، اسٹاک مارکیٹ بڑی سٹیبل ہوگی، تو کیا ہے وہاں؟ کیا ریزائن ٹو دا فیٹ والی بات ہوتی ہے؟ کیا وہاں پہ کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟ بیکاز ہماری گفتگو، ہمارے انالیسس فرینکلی اسلام آباد اور پنجاب ڈومینیٹڈ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پی ایم ایل این پنجاب کی ڈومیننٹ پارٹی ہے اور پھر سارے یہیں پہ خبریں بنتی ہیں. بزنس ہب ہمارا کراچی ہے، سندھ کا سارا ایشو ہے. ذرا اس پہ ہمیں روشنی ڈالو کہ آپ کہ کیا وہاں پہ کیا امپریشن ہے؟ کیا اب لوگ یہ سمجھ رہی ہے بزنس کمیونٹی ان پرٹیکولر کہ یہ اب چینج آ رہا ہے؟ ہاؤ آر دے ویوئنگ اٹ؟ سر السلام علیکم، اور حامد میر صاحب کی بھی خدمت میں سلام عرض ہے. مالک صاحب، یہ ہوا کہ پچھلے دنوں بلکہ پرسوں ہی ایک بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ممبر نیشنل اسمبلی جو کہ اسٹاک مارکیٹ میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، ان کا رات گئے مجھے فون آیا ایم این اے صاحب کا، اور انہوں نے کہا بھائی یہ مارکیٹ دیکھ رہے ہو؟ میں کہا سر دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو کمال ہے. میں نے بھی پچھلے دنوں اسٹریٹ شو کیا، 99% لوگ کراچی میں تو نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ رہتا تھا استعفیٰ دے دینا چاہیے، یا جن کا یہ خیال تھا کہ نہیں دینا چاہیے، ان کو بھی لگتا تھا کہ ان کا جانا تو بہرحال ٹھہر گیا ہے. اور دوسری طرف مارکیٹ کا یہ حال ہے. انہوں نے اپنے طور پر یہ کہا، اور میں پھر بتا رہا ہوں بزنس کمیونٹی اسٹاک مارکیٹ سے بڑا تعلق، کانسپریسی تھیوری ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا بھائی پنجاب سے سارا مال اٹھایا جا رہا ہے،
اس کا مطلب سمجھ رہے ہو نا کیا ہونے والا ہے. میں کہا کیا ہونے والا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رائٹ دکھا کے لیفٹ پہ جائے گی گاڑی. یہ جو امپریشن بنا ہوا ہے کہ سارے کا کہ یہ جناب یہ وزیر اعظم صاحب نے جانا ہے, یہ انہوں نے جانا نہیں ہے. چونکہ اگر ان کا جانا طے ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد تو مارکیٹ گرے گی, تو اس وقت یہ لوگ کیوں مال اٹھاتے. یہ میں خالی ایک بات شیئر کر رہا ہوں جو ان کا خیال تھا. لیکن مجھے اپنے طور پہ بہرحال یہ لگتا ہے کہ یہاں پر ایک تاثر ہے. اسٹاک مارکیٹ کے جتنے بڑے پلیئرز ہیں سب کو اس بات پر حیرت ہوگی اگر نواز شریف صاحب گھر نہیں جاتے. تو مجھے ایسا لگتا ہے جو بات آپ نے کہی, میرا ذاتی رائے تو یہ ہے کہ اب یہ اپنے طور پر سمجھ لیا کہ یار یہ ریزگنیشن کا معاملہ تو ہونا ہی ہے. اب وہ بس اپنے طور پر کچھ شارٹ سیلنگ اور کچھ وہ سارا معاملہ کر کے اس مارکیٹ کو منور کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک ذہن بنا چکی ہے یہاں کی مارکیٹ بھی کہ اب یہ پہلے سے اتنا ماحول بن گیا ہے کہ اب یہ بہت بڑی خبر نہیں ہوگی اگر نواز شریف صاحب گھر جاتے. خبر تو ہوگی لیکن ایک ان ایکسپیکٹڈ خبر نہیں ہوگی. اس کا ماحول بن گیا ہے, لوگ ذہنی طور پر تیار ہو گئے کہ ایک کام ہونا ہے. اچھا, آپ کو جو میں نے آج زحمت دی پروگرام میں فرینکلی وہ مارکیٹ کا پوچھنے کے لیے نہیں دی. میں یہ تو ویسے ہی سوال آ گیا کراچی والوں سے. کراچی والوں کو کچھ پتہ نہ ہو, پیسے کا ضرور پتہ ہوتا ہے کیسے بنانا ہے, کیسے سنبھالنا ہے. مجھے ذرا وسیم بادامی انالیسس دو, آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ آپ اپنا بتاؤ. ایک تو آپ کے وہ فیشن بھی چل رہا ہے, اب تو آپ ڈیزائنر بھی آپ ہو گئے ہو, لیکن ابھی ذرا پہلے سیاست پہ آؤ. وسیم بادامی کے خیال میں کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ محمد مالک اور حامد میر کے سامنے بیٹھ کے تجزیہ دینا بڑا مشکل ہے. میں اپنی رائے دے دیتا ہوں. مجھے اپنے طور پر مختلف لائرز سے بات کرنے کے بعد اور سارا ماحول دیکھنے کے بعد اگر مجھ سے آن اے اسکیل آف 1 to 10 پوچھیں کہ جس میں 10 میکسیمم ہو تو میں 7 پہ کہوں گا, 70% کہوں گا پروبیبلٹی آف نواز شریف صاحب بینگ ڈسکوالیفائڈ. مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے. لیکن بہرحال وہ جو 30% کا مارجن ہے, میرا خیال ہے کہ اس تاثر کے برعکس جو کہ بہت جگہوں پر بن گیا ہے, بہرحال کچھ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں کچھ لوپ ہولز اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ایک تکنیکی انصاف کے پیچھے چھپنے کی گنجائش بن سکتی ہے. میری اپنی رائے یہ ہے. 30% ہی صحیح لیکن بن سکتی ہے. وسیم, آپ کے آنے سے پہلے پتہ نہیں آپ سن پائے کہ نہیں پائے, لیکن فروغ نسیم تھے, اب وہ پروگرام میں نہیں, انہوں نے کہیں جانا تھا. یہ گریٹفل ٹائم, انہوں نے ٹائم دیا. انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ جو لیگل ٹیم تھی, انہوں نے کہا جو لیگل ٹیم تھی پرائم منسٹر کی, وہ اتنا زیادہ پوائنٹس پہ انہوں نے اتنی ہول پکنگ نہیں کی, اتنے انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا صحیح طریقے سے. جو جے آئی ٹی کی رپورٹ کی جو خامیاں تھیں ان کے نزدیک, ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا, تو ان کے مطابق ایک اچھا کیس نہیں لڑا گیا. تو اس پیرائے میں جب بات ہم کرتے ہیں, کیا آپ کے خیال میں اگر ابھی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی فار ایگزامپل, اور پرائم منسٹر کنٹینیو کرتے ہیں اور ان کو ریفر ہو جاتا ہے ٹرائل, تو کیا یہ نظام چل سکتا ہے کہ جہاں پہ پرائم منسٹر ایکیوزڈ ہوں, جہاں پہ فائنانس منسٹر جو سے ہیں وہ بھی ملزم گردانے جا رہے ہوں حدیبیہ کے سلسلے میں, جہاں پہ آج آپ کے ایس ای سی پی کے جو چیئرمین ہیں وہ اریسٹ ہو گئے ہوں, جہاں نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ آپ کے ای سی ایل پہ ہوں, تو لگتا تو یہ کہ ایک ہوا چل پڑی ہے جہاں پہ نظام, بیوروکریسی, یہ کام اب لوگ فائلیں چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے. ان حالات پہ آپ کے خیال میں کیا چل سکتا ہے نظام؟ سر اصولاً نہیں چلنا چاہیے, لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کے معصومانہ سوال ہے, چلے گا. تو میرا معصومانہ میں تجزیہ ہے کہ اصولاً نہیں چلنا چاہیے. اصولاً تو اگر ہم ہائی مورل گراؤنڈز کی بات کریں تو ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو شاید ابھی اپنی سیٹس پر نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر فیصلے کے نتیجے میں بچ گئے تو یہ نظام چلا لیں گے, ون وے اور دی ادر چلا لیں گے, اور کہیں گے کہ جناب انہی جج صاحبان کی شان میں آپ سارے لوگ قصیدے پڑھا کرتے تھے, آپ لوگ بتا دیں کہ کتنے اچھے جج صاحبان ہیں. اگر یہ جج صاحبان سمجھتے کہ ہمیں اس منصب پر نہیں ہونا چاہیے تو ہم سے کہتے گھر جائیے. چونکہ انہوں نے نہیں کہا ہے اس لیے ہمارا بیٹھنا اس وقت عین قانونی بھی ہے اور اخلاقی تقاضے پورے کرتا ہے. اور پھر وہ کچھ تقریریں وقریریں اس ٹائپ کی جس طرح آج کل کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کہ میں تمہارے کہنے پر استعفیٰ دوں اور تمہارے کہنے پر استعفیٰ دوں, تو وہ کہیں گے the law will take its due course اور معاملہ چلائیں گے. ہمیں یہی سوال ایک مختلف اینگل سے. آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کو سیاست میں کانفرنٹریشن کا بڑا فائدہ ہوا, جہاں بھی انہوں نے ٹکراؤ کی سیاست کی, لیکن پولیٹیکل ایلیمنٹس کے ساتھ جہاں جہاں وہ پولیٹیکل پارٹی سے لڑے, پولیٹیکل دوسروں سے لڑے, فائدہ ہوا. اور ہمیشہ نقصان ہوا ہے جب انسٹیٹیوشنز کے ساتھ انہوں نے ٹکراؤ کیا. اب اگر ٹکراؤ ہوتا ہے جس طرح کی ہم نے باتیں سنی, اور ہاکس کا بھی جو گروپ ہے, ان کے سخت جو لوگ ہیں, اگر یہ اس وقت ٹکراؤ میں گئے جوڈیشری کے ساتھ,
جو لگتا ہے جو ابھی بیانات لیٹسٹ آئے ہیں سب کچھ، تو آپ کے خیال میں کیا یہ ان کو ریلیف دے گا کہ تباہی کرے گا؟ دیکھیں آپ جن کو ہاکس کہہ رہے ہیں وہ کون ہیں جو جوڈیشری سے ٹکراؤ چاہتے ہیں؟ مثلا آج ایک صاحب ہیں دانیال عزیز ان کا نام ہے، اور آپ اور میں ان کے والد صاحب کے بڑے قدردان ہیں، صحیح بات، اس لیے ہم دانیال عزیز کو کافی سپیس دیتے ہیں حالانکہ وہ اس قابل نہیں ہیں۔ اب دانیال عزیز صاحب نے آج بات کی ہے، آج انہوں نے میڈیا کے سامنے فل بلاسٹ کیا انہوں نے جوڈیشری کے خلاف کہ جی یہ پٹیشن تھی جو پہلے اس کو فریولس قرار دے کے ریجیکٹ کیا گیا تھا، اور پھر کس طرح جناب بن گیا بینچ بن گیا 5 بندوں کا، وہ کیوں ہو گیا، اور یہ جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ طلال چودھری صاحب ہیں وہ بھی اٹیک کرتے ہیں جوڈیشری کو، ایک مائزہ حمید صاحب ہیں جو ریزرو سیٹوں پہ آئی ہوئی ہیں وہ بھی اٹیک کرتے ہیں جوڈیشری کو۔ تو یہ آپ دیکھ لیں یہ کون لوگ ہیں جو جوڈیشری کو اٹیک کرتے ہیں۔ اور کل خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان سے میں نے پوچھا کہ جی مجھے کیٹیگوریکلی بتائیں کہ جوڈیشری یا آرمی آپ کے خلاف کوئی سازش کر رہی ہے، تو وہ یہ بھی کہہ سکتے کہ نہیں کر رہے، اس طرح نہیں کہا انہوں نے کہا جی بالکل یہ ہمارے کا خلاف کوئی سازش نہیں کر رہے، یہ دونوں ادارے آئین کی حدود کے اندر رہ کے کام کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے فوج کی جو ہے پاکستان کے لیے قربانیاں گنوانی شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ تو پھر میرا خواجہ صاحب والا جو خبر ہے یہ تو پھر بہت زیادہ سیٹ نہیں بیٹھ رہی۔ وہ تو آپ اس کو جدھر مرضی سیٹ کریں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کے لائلسٹ ہیں، وہ نواز شریف کو ڈچ کرنے والے آدمی نہیں ہیں۔ چودھری نثار سے آپ اختلاف کر لیں، لیکن چودھری نثار بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ ریاستی اداروں کے ساتھ کنفرنٹریشن نہ کریں۔ جتنے بھی نواز شریف کے مشکل وقت کے ساتھی ہیں اور سیزنڈ اور ٹیسٹڈ لوگ جو ہیں، جو کہ سینئر منسٹر بھی ہیں اور جنہوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں نواز شریف صاحب چھوڑ کے ان کو گئے تھے سعودی عرب، یہ چھوڑ کے نہیں گئے، کوئی اٹک قلعہ چلا گیا، کوئی کوٹ لکھپت جیل چلا گیا، کوئی ڈیالہ جیل چلا گیا، انہوں نے نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا، یہ کاف لیگ میں نہیں گئے۔ یہ لوگ نواز شریف کو انہوں نے آج بھی میٹنگ میں کہا ہے اور پچھلے کئی دن سے کہہ رہے ہیں کہ ریاستی اداروں سے کنفرنٹریشن نہ کریں۔ کون کہہ رہا ہے کہ جوڈیشری سازش کر رہی ہے؟ دانیال عزیز کہہ رہا ہے۔ دانیال عزیز کون ہے؟ ہمارا بھائی، وہ پہلے دیکھیں نا، دانیال ہو جائے یا طلال ہو جائے، یہ گین کیا کریں گے؟ ان کا کیا نکلا؟ اگر وہ کلیش، وہ صرف اپنی لائلٹی شو کرنا چاہتا ہے، اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے جی کہ میں بہت بڑا، پر وزیر بننے کا تو وقت لنگ نہیں گیا سر۔ مسئلہ یہ ہے نا اس پہ ٹیگ لگے ہوئے نا کچھ، اس کا ماضی آپ دیکھیں نا، پہلے وہ کاف لیگ میں تھا، اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی میں تھا، درمیان میں وہ کبھی انڈیپینڈنٹ بھی رہا ہے، تو 2-3 پارٹیاں بدلی ہوئی ہیں اور اس پہ ٹیگ لگے ہوئے ہیں۔ وہ جو پچھلے ماضی کے داغ ہیں ان کو زبان کے ذریعے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کا ایک بڑا فیمس پروگرام تھا جس میں دانیال عزیز نے بڑی مٹی پلید کی تھی اپنا اسحاق ڈار صاحب کی، سارے ہم جوان اس میں آپ لوگ نظر آ رہے ہیں، تو کیا اسحاق ڈار صاحب کے ہوتے ہوئے دانیال وزیر ویسے بھی بننا تھا؟ دیکھیں یہ 2003 کا یہ پروگرام ہے جب دانیال عزیز جو ہیں وہ بہت فیورٹ تھے پرویز مشرف کے، اور انہوں نے بات کچھ اور ہو رہی تھی اور اچانک انہوں نے ڈار صاحب کی بےزتی شروع کر دی اور بہت غلط زبان استعمال کی اور ان پہ بہت کرپشن کے الزامات لگا دیے۔ تو جب میں نے بریک لی تو میں نے کہا دانیال صاحب موضوع کچھ اور ہے، تو اس کا مجھے کہا گیا تھا کہ ان کی بےزتی کرنی ہے ڈار صاحب کی، نہ کریں۔ ہاں، تو انہوں نے بےزتی کر دی ڈار صاحب، ایجنڈا لے کے آئے۔ اچھا اب میں بھول گیا ہوا تھا یہ پروگرام، میں بھول گیا ہوا تھا 2003 کا پروگرام تھا۔ مجھے پھر ایک دن جو تھا وہ ایک دن ڈار صاحب نے یاد کرایا کہ وہ میری ایک دفعہ بےزتی ہوئی تھی تو پھر میں نے وہ چلایا۔ ایتھے تو لوگ کی بےزتیاں بھولنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ڈار صاحب یاد کرنے کی کوشش نہیں، وہ یاد ہوتا نا بندے کو، اب وہ بھول تو نہیں سکتے بہت سی باتیں۔ تو اب دانیال صاحب جو ہیں وہ میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں بیکاز آف ہز فادر، اور ان کو ہم اسپیس بھی دیتے ہیں اور ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کو ان کے فادر کی وجہ سے اسپیس ملتی ہے جو کہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ لیکن وہ آج انہوں نے جس طریقے سے گفتگو کیا ہے، تو مجھے بتائیں دانیال عزیز صاحب کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا خواجہ آصف صحیح کہہ رہا ہے؟ خواجہ آصف زیادہ لائل ہے نواز شریف کا یا آپ زیادہ لائل ہیں؟ چلے مجھے ابھی ایک بریک لینا، اور بریک کے بعد آ کے امت سے وسیم سے جو میں نے بات یہ پوچھتی ہیں کہ اب تک جتنا ہم نے دیکھا ہے یہ پاناما کھلنے سے لے کے اب تک لگتا تھا کہ ایک اسٹریٹجی نہیں ہے، ایونٹ ٹو ایونٹ جمپ کرتے گئی ہے گورنمنٹ، پرائم منسٹر کی جو ڈیسیژنس تھیں وہ ریئیکشن تھی، رسپانسز نہیں تھی۔ کیا اب اس جو مشاورت کا عمل ہے کیا وہ انہی لوگوں تک محدود ہے جن کی وجہ سے آج یہ رولنگ پارٹی یا رولنگ فیملی یہ دن دیکھ رہی ہے کہ کیا اس میں اب کوئی پھیلاؤ آیا ہے؟ کیا مور آف دا سیم ہے کہ اب کوئی نئی جدت اس میں نظر آئے گی؟ اس بریک کے بعد
जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। वसीम से शुरू करता हूँ। वसीम, आप प्रोग्राम करते हो, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम्स है माशाल्लाह सर, हर वक्त पॉलिटिशियन से बात करते हो ऑन स्क्रीन। मैं ज़रा आपसे बात पूछना चाहता हूँ, आपकी असेसमेंट जो बेस्ड है उनकी ऑफ स्क्रीन गुफ्तगू के साथ। हम सब की असल ओपिनियंस हमारी ऑफ स्क्रीन गुफ्तगू में होती है। एक सवाल जो बड़ा उठ रहा है यहाँ पे कि जी अगर ये क्लियर कट सिचुएशन ना हुई और अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो गई तो इसे ग्रुपिंग का बड़ा ख़तरा है। आप भी काफ़ी पॉलिटिशियन से बात करते हो, क्या आपके ख्याल में अगर डिस्क्वालिफिकेशन होती है और ट्रायल शुरू हो जाता है प्राइम मिनिस्टर का, जैसे कि अब लग रहा है, ख़तरा लगता है, नज़र इंडिकेट हो रहा है, क्या आपके ख्याल में ग्रुपिंग को लोग बताते हैं अनऑफिशियली कि ग्रुपिंग का ख़तरा है, और अगर है तो किस किस्म की ग्रुपिंग होगी? क्या PMLN के टूटने का ग्रुप्स में ख़तरा है? मालिक साहब, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये कि कुछ लोगों ने कहा, जिससे मैं एग्री नहीं करता हूं, कि शायद मुस्लिम लीग नून जनाब डिस्क्वालिफिकेशन की सूरत में उतने नंबर्स भी ना रख पाए कि नया कायदे अवान ला पाए। 189 अभी हैं उनके। मुझे जाती रूप तो ऐसा नहीं लगता है। हाँ, ये ज़रूर लगता है कि जो कुछ कुव्वतें हैं अगर वो सरगर्म हों तो जाहिर है, यहाँ हमारे यहाँ सिंध में भी बेल्ट में शराजीज़ हैं, महर हैं, इस तरह पंजाब में भी सारे, तो यानी वो लोग के जो किसी इशारे के मुंतज़िर होते हैं, वो अगर कोई एक नई सबबंदी शुरू हो और वो लोग अपना अपना एक घर छोड़ के कहीं और जाना शुरू हो तो अलग बात है। ऑफ स्क्रीन गुफ्तगू में अपोजिशन के लोग जो ये बात करते हैं उसमें मुझे उनकी ख्वाहिश का आंसर ज़्यादा लगता है, लेकिन जिसको वो खबर की सूरत में बता रहे होते हैं, वो तो ये कहते हैं कि भाई जिस दिन नवाज शरीफ के खिलाफ ये फैसला हुआ, आप देखिएगा 48 घंटे नहीं लगेंगे, 72 घंटे नहीं लगेंगे, ये सारे का सारा ये मुस्लिम लीग काफ की तरह तहरीर हो जाएगी। नजर नहीं आएगी कि नवाज शरीफ के बंदे कहाँ गए, विच फॉर मी इट इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव इट। तो मुझे नहीं लगता कि इतने नंबर्स खो बैठेंगे कि जनाब सारे का सारा मामला ही खराब हो जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि नए इंतखाबी मंजरनामे के लिए वसीम, कराची में बैठने का एक फ़ायदा होता है कि आप पीपल्स पार्टी की सीनियर तरीन क़यादत के बड़े करीब आपको इंटरेक्शन का मौका मिलता है। पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है आपके ख्याल में? उनको इससे अंदर कोई अपना वो हाजिरी तो अब लगवा रहे हैं, आके वहाँ पे कोर्ट में लगवाते रहे हैं, नज़र आना शुरू हो गए, वो इसमें कुछ अपने लिए देखते हैं? सर, एक तो वो लेफ्ट आउट फील करते हैं कि सारे का सारा क्रेडिट इसमें इमरान खान को मिल रहा है, और राइटली सो। बाकी माजरत के साथ सारे हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, लेकिन सिंध की पीपल्स पार्टी के जरा मजे भी लगे हुए हैं, वजारतें भी लगी हुई हैं, अकाउंटेबिलिटी का भी कोई सीन भी नहीं है, आगे के इंतखाबी मंजरनामे में उनको अपना कॉम्पिटिटर नजर नहीं आता है। तो मुझे इस सारा इतना तगड़ा सियासी माहौल होने के बावजूद भी सिंध की पीपल्स पार्टी का रुकन रिलेटिवली लेस कंसर्न भी नजर आता है कि उनका तो अपने सारे मामला सेट हैं। और बाकी अगर उनसे बात की जाए तो बिल्कुल उनका तज्जिया वही है जो हम सबका तज्जिया है कि अगले इलेक्शन में सिंध की हद तक पीपल्स पार्टी अच्छी चीज़ें मैनेज कर लेगी, लेकिन नवाज शरीफ साहब को पूरी की पूरी नून लीग भी छोड़ के चली जाए तो मुझे कोई ऐसा पीपल्स पार्टी वाला नहीं मिला ऑफ द रिकॉर्ड जो ये कहे कि आप देखें अगली हुकूमत तो हमारी है, अगली बारी सरदारी नहीं। मुझे ऐसा कोई भी एक भी यार, आप अपने मासूमा अंदाज में बड़े जालिम आदमी हो वसीम बदामी, बड़े जालिम आदमी हो आप। अच्छा, एक मुझे हमें अली जफर साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम जी। अली जफर साहब, सिर्फ एक सवाल की आपको जहमत देनी है वेरी क्विकली, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग द कॉल, कि अगर ये ट्रायल की बात होती है और डिस्क्वालिफिकेशन उससे पहले नहीं हुई होती और ट्रायल शुरू हो जाता है, तो आज उन्होंने दो बातें की, नईम बुखारी साहब ने अदालत से प्रे की। एक तो उन्होंने कहा कि जी हुदैबिया के अंदर इस बेंच ने क्लियरली कह दिया है कि आप अक्यूज़ड हैं टू द फाइनेंस मिनिस्टर, और वो नज़र आ रहा है, नैब ने भी कह दिया, और पॉसिबिलिटी ऑफ री ओपनिंग केस बहुत रेल हो गई है। तो एक तो उन्होंने कहा कि आप इनको जो सा है इस बेसिस पे इनको तो कोर्ट डिसाइड करे कि ये फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उसमें मुलजिम है और नेशनल पोस्टिंग्स के ऊपर इनको नहीं बिठाया जा सकता। और दूसरा सवाल ये है कि अगर ये ट्रायल शुरू हो जाता है विदाउट डिस्क्वालिफिकेशन, तो लीगल कॉन्सेप्ट्स में प्राइम मिनिस्टर का अपने ओहदे पे रह के कंटिन्यू करना क्या पॉसिबल है? इन दोनों बातों का जवाब चाहिए जी। देखें, पहले इनका जवाब देने से पहले आपको कानून एक्सप्लेन कर दूं कि जब तक किसी के खिलाफ इल्ज़ाम है, चाहे वो FIR की सूरत में है, चाहे वो चलान अदालत में जा चुका है, चाहे वो अदालत में समाअत हो रही है, ट्रायल चल रहा है और उसमें विटनेसेस हो गए हैं, जब तक वो ट्रायल कोर्ट का फैसला नहीं आता तो वो इल्ज़ाम ही रहता है
اور وہ جو اکیوزڈ ہے وہ ابھی وہ اس کے خلاف کنوکشن نہیں ہوتی اور اس کے خلاف کوئی پنشمنٹ نہیں ہو سکتی، اس کو کسی قسم کی سزا نہیں ہو سکتی. تو اسی قانون کو اگر آپ اپلائی کریں دونوں حصوں میں، اسحاق ڈار کے خلاف صاحب کے خلاف اگر کوئی کیس شروع ہوتا ہے یا یہ ٹرائل نواز شریف صاحب کے خلاف چلتا ہے یا دونوں کے خلاف چلتا ہے، تو جب تک وہ ٹرائل کا فیصلہ نہیں ہوتا اور وہ الزام ثابت نہیں ہوتا اور اس کی کوئی سزا نہیں ہوتی، تب تک وہ پرائم منسٹر رہ سکتے ہیں اور وہ فائنانس منسٹر رہ سکتے ہیں ریسپیکٹیولی. سو ان سمپل ٹرمز اس کا یہ ہے کہ الزام تک رہتا ہے جب تک وہ کنوکشن میں ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ کے ذریعے کنوکشن میں کنورٹ نہ ہو. علی صاحب آپ نے بڑا کلوزلی فالو کیا ہے کیس. ون لاسٹ کوشچن، آپ کے خیال میں پاسبلٹی آف ڈسکوالیفیکیشن ایف زیڈ ای کیپٹل کے بیسس کے اوپر ان پرٹیکولر کیا 1 to 10 آپ کے خیال میں کیا اسکیل دیتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، میں تو اوور آل دیکھتا ہوں کہ اس کیس میں جس طرح یہ آلدو ججمنٹ ریزروڈ ہے لیکن نواز شریف صاحب کے لیے مشکلات دیکھتا ہوں میں. اور چاہے وہ کرمنل لائبلٹی کے لیے وہ سارا کا سارا معاملہ ٹرائل کورٹ پہ جاتا ہے یا ان دستاویزات کی فوجری کے بارے میں سپریم کورٹ خود فیصلہ کر کے تو آرٹیکل 62-63 کے تحت ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے پرائم منسٹر صاحب کو. یہ دونوں پاسبلٹیز بہت ریئل ہیں، اس کو پرسنٹیج میں کہنا مشکل ہے لیکن پاسبلٹیز دونوں ہو سکتی ہیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ کرمنل کیس ٹرائل، اور اگر ایسی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے علی تو اس پہ منیمم کتنی ہوگی؟ 5 سال کی ان سچ اے سینیریو؟ نہیں، اصل میں جو صادق اور امین والی جو پروویژن ہے اس کے تحت سال نہیں بتائے ہوئے، اس کو آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چونکہ کرمنل کیس ایک بار ڈیسائیڈ ہو جائے تو اس کی سماعت انہوں نے دی ہوئی ہے کہ 5 سال کے بعد وہ ختم ہو جائے گا جو ڈسکوالیفیکیشن ہے. لیکن آرٹیکل یہ جو صادق اور امین والا کلوز ہے آئین کا، اس کے تحت یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ایک بار ڈیکلریشن ہو جائے تو کچھ سال بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ لگتا یہ ہے کہ پرپیچولی ہے، فار ایور ہے، ہمیشہ کے لیے ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن. بہت شکریہ علی صاحب، بہت شکریہ. حامد، میرا خیال ہم لیگل تو جو ہوگا اب ہم پولیٹیکل فیز میں داخل ہو گئے ہیں. پولیٹیکل فیز میں آپ کے خیال میں کیا خطرہ ہے گروپنگ ہونے کا؟ کیا خطرہ ہے کہ بالکل یہ شرازہ بکھرنے کا؟ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آج کل مجھے اپنے بھائی شہباز شریف سے کچھ ڈسٹینس پہ نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ وہ روز آئے ہوتے ہیں میٹنگ ان کے ساتھ آئے ہوتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ ایکٹیولی مجھے ان کی پارٹیسپیشن نظر نہیں آ رہی. اور اگر چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ آج کی میٹنگ میں نہیں ہیں تو اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب آپس میں بڑے کلوز ان کی دوستی بھی ہے. تو شہباز شریف صاحب کا جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان سے آپ جب بھی بات کریں گے وہ یہ کہیں گے کہ نواز شریف میرے بھائی نہیں، میرے لیڈر ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں اور میں ان کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت بھی کیا پچھلے 20-25-30 سال میں ثابت بھی کیا. ان کو غلام اسحاق خان نے آفر کی تھی اپنے بھائی کو ڈچ کرو، تمہیں پرائم منسٹر بناتا ہوں، شہباز شریف نے انکار کیا. پرویز مشرف جو ہے اس نے اسمبلی جو تھی وہ ڈیزالو نہیں کی بلکہ اس کو صرف سسپینڈ کیا تھا 3-4 دن تک، صرف شہباز شریف کی وجہ سے کہ ان ہاؤس چینج لا کے تو شہباز شریف کو میں پرائم منسٹر بنا دوں گا. شہباز شریف نہیں مانے اور میں اس کا میرے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے. اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی جو پرفارمنس ہے وہ سب کے سامنے ہے، ان پہ بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں، ہم بھی ان پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن 2013 کا الیکشن مسلم لیگ نے شہباز شریف کی وجہ سے جیتا ہے. اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اس کیس میں بھی ان کو انوالو کیا گیا، انہوں نے JIT کے سامنے جا کے بات بھی کی تو، اور اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کوئی فیملی کے اندر کوئی معاملہ ہے ایسا جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کا نواز شریف کے ساتھ تو کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن نواز شریف صاحب کی فیملی میں سے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو اپنے بڑے بھائی سے دور کرنے کی کوشش کی ہے. یہ مجھے صاف نظر آ رہا ہے اور یہ ایسی بات ہے کہ جو کہنی بڑی مشکل ہے اور کسی کے خاندان کے اندرونی معاملات میں آپ کو اس طرح کی بات کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن ایک چیز نظر آ رہی ہے. اور شہباز شریف اور نواز شریف جو ہیں وہ دونوں پبلک، ہم آخری 1 منٹ میں ہیں، کیا یہ پروونشل اسمبلیز ڈیزالو
کی حد تک جائیں گے کہ اب یہ کنٹینیو کریں گے پرائم منسٹر جو بھی ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نے 2018 کے الیکشن میں اپنی پارٹی کے ذریعے اپنا دوبارہ پولیٹیکل ریوائول کرنا ہے، ان کو چاہیے اپنی پارٹی کو انتشار سے بچائیں، پارٹی کو قائم رکھیں اور اس سسٹم کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہ کریں. پارٹی بچے گی، سسٹم بچے گا تو نواز شریف اور ان کی پارٹی 2018 کے الیکشن میں واپس بھی آ سکتی ہے. وسیم، یور میسج ٹو دا پرائم منسٹر کیا ہے؟ اگر ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے تو نیا بندہ آئے گا اور ایسے ہی ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے بس پارٹی انٹیکٹ رہنا ہی ضروری ہے. اور جو آپ نے کہا کہ پروونشل اسمبلیز کی ڈسکوالیفیکیشن تک، آئی وڈ بی سرپرائزڈ اف دیٹ ہیپنز. آئی تھنک دے وونٹ ڈو اٹ اینڈ آئی تھنک دے شوڈنٹ ڈو اٹ. دے شوڈ کمپلیٹ دا ٹینیور. بہت سارے پروجیکٹس 2018 تک کمپلیٹ تھینک یو ویری مچ. میرے پاس وسیم آپ کا بہت شکریہ، حامد آپ کا بہت شکریہ. میرے پاس کلوزنگ کا ٹائم بھی نہیں ہے. میں ایک ہی جملہ دہراؤں گا کہ پارٹی اس وقت ایک پوزیشن میں نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو بچائے، لیکن نواز شریف صاحب اپنی سیاست اپنی پارٹی کو ڈیفینیٹلی بچا سکتے ہیں. بات یہ دیکھنا ہے کہ ان کی فیصلے کی کوالٹی کیا ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.